हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलबत्ता वो ईमान लाने वाले रस्तगार हुए जो अपनी नमाजों में खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह फेरे रहते हैं और जो ज़कात अदा किया करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों को हराम से बचाते हैं मगर अपनी बीवियों से या अपनी ज़र खरीद लौंडियों से कि उन पर हरगिज इल्ज़ाम नहीं हो सकता। बस जो शख्स इसके सिवा किसी और तरीके से शहवत परस्ती की तमन्ना करे तो ऐसे ही लोग हद से बढ़ जाने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपने अहद का लिहाज रखते हैं और जो अपनी नमाजों की पाबंदी किया करते हैं, आदम की औलाद में यही लोग सच्चे वारिस हैं जो बहिश्ते बरी का हिस्सा लेंगे और यही लोग उसमें हमेशा जिंदा रहेंगे। और हमने आदमी को गीली मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने उसको एक महफूज औरत के रहम में नुत्फा बनाकर रखा, फिर हम ही ने नुत्फे को जमा हुआ खून बनाया, फिर हम ही ने मुंजमिद खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हम ही ने लोथड़े की हड्डियां बनाई, फिर हम ही ने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हम ही ने उसको रूह डालकर एक दूसरी सूरत में पैदा किया। सुबहान अल्लाह, खुदा बाबरकत है जो सब बनाने वालों से बेहतर है। फिर उसके बाद यकीनन तुम सब लोगों को एक न एक दिन मरना है। उसके बाद क़यामत के दिन तुम सब के सब कब्रों से उठाए जाओगे और हम ही ने तुम्हारे ऊपर तह बतह आसमान बनाए और हम मखलूक़ात से बेखबर नहीं हैं। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी बरसाया, फिर उसको ज़मीन में हस्बे मसलह ठहराए रखा और हम तो यकीनन इसके गायब कर देने पर भी काबू रखते हैं। फिर हमने इस पानी से तुम्हारे वास्ते खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए कि उनमें तुम्हारे वास्ते तरह तरह के बहुतेरे मेवे पैदा होते हैं, उनमें से बाज को तुम लोग खाते हो। और हम ही ने जैतून का दरख्त पैदा किया जो तूरे सीना पहाड़ में कसरत से पैदा होता है, जिससे तेल भी निकलता है और खाने वालों के लिए सालन भी है। और इसमें शक नहीं कि तुम्हारे वास्ते चौपायों में भी इबरत की जगह है। और खाक बला जो कुछ उनके पेट में है उससे हम तुमको दूध पिलाते हैं। और जानवरों में तो तुम्हारे और भी बहुत से फायदे हैं और उन्हीं में से बाज को तुम खाते हो और उन्हीं जानवरों और कश्तियों पर चढ़े चढ़े फिरते भी हो। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास पैगंबर बनाकर भेजा तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तो क्या तुम उससे डरते नहीं हो? तो उनकी कौम के सरदारों ने जो काफिर थे कहा कि ये भी तो बस आखिर तुम्हारा ही सा आदमी है, मगर उसकी तमन्ना ये है कि तुम पर बुजुर्गी हासिल करे। और अगर खुदा पैगंबर ही भेजना चाहता तो फरिश्तों को नाजिल करता। हमने तो भाई ऐसी बात अपने अगले बाप दादाओं में भी होती नहीं सुनी। हो न हो बस एक आदमी है जिसे जुनून हो गया है, गरज तुम लोग एक खास वक्त तक उसके अंजाम का इंतजार देखो। नूह अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनकर दुआ की, ऐ मेरे पालने वाले मेरी मदद कर, इस वजह से कि इन लोगों ने मुझे झुटला दिया तो हमने नूह के पास वही भेजी कि तुम हमारे सामने हमारे हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू करो। फिर जब हमारा अजाब आ जाए और तनूर से पानी उबलने लगे तो तुम उसमें हर किस्म के जानवरों से नरो मादा दो दो के जोड़े और अपने लड़के बालों को बिठा लो, मगर इनमें से जिसकी निस्बत गर्क होने का पहले से हमारा हुक्म हो चुका है उन्हें छोड़ दो। और जिन लोगों ने हमारे हुक्म से सरकशी की है उनके बारे में मुझसे कहना सुनना नहीं, ये लोग यकीनन डूबने वाले हैं। गरज जब तुम अपने हमराहियों के साथ कश्ती पर दुरुस्त बैठो तो कहो, तमाम हमदो सना का सजावार खुदा ही है जिसने हमको जालिम लोगों से नजात दी। और दुआ करो, ऐ मेरे पालने वाले, तू मुझको दरख्त के पानी की बाबरकत जगह में उतारना और तू तो सब उतारने वालों से बेहतर है। इसमें शक नहीं कि उसमें हमारी कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं और हमको तो बस उनका इम्तिहान लेना मंजूर था। फिर हमने उनके बाद एक और कौम समूद को पैदा किया और हमने उन्हीं में से एक आदमी सालेह को रसूल बनाकर उन लोगों में भेजा और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तो क्या तुम उससे डरते नहीं हो? और उनकी कौम के चंद सरदारों ने जो काफिर थे और रोजे आखिरत की हाजिरी को भी झुटलाते थे और दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में हमने उन्हें सरवत भी दे रखी थी, आपस में कहने लगे, अरे ये तो बस तुम्हारा सा आदमी है, जो चीजें तुम खाते हो वही ये भी खाता है और जो चीजें तुम पीते हो उन्हीं में ये भी पीता है। और अगर कहीं तुम लोगों ने अपने ही से आदमी की इताअत कर ली तो तुम घाटे में रहोगे।
کیا یہ شخص تم سے وعدے کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر صرف مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ ہے ارے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بالکل عقل سے دور اور قیاس سے بعید ہے، دوبارہ زندہ ہونا کیسا؟ بس یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں، اور ہم تو پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ہو نہ ہو یہ صالح وہ شخص ہے جس نے خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھا ہے، اور ہم تو کبھی اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ حالت دیکھ کر صالح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پالنے والے، چونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو میری مدد کر۔ خدا نے فرمایا، ایک ذرا ٹھہر جاؤ، ان قریب ہی یہ لوگ نادم و پشیمان ہو جائیں گے۔ غرض انہیں یقیناً ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا تو ہم نے انہیں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا چھوڑا، پس ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر جب کسی امت کا پیغمبر ان کے پاس آتا تو یہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے، تو ہم بھی آگے پیچھے ایک کو دوسرے کے بعد ہلاک کرتے گئے، اور ہم نے انہیں نیست و نابود کر کے افسانہ بنا دیا۔ تو ایمان نہ لانے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح و روشن دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے دربار کے امراء کے پاس رسول بنا کر بھیجا، تو ان لوگوں نے شیخی کی، اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ۔ آپس میں کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی ایسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری خدمتگاری کرتی ہے۔ غرض ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تو آخر یہ سب کے سب ہلاک کر ڈالے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت اس لیے عطا کی تھی کہ یہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنائی تھی، اور ان دونوں کو ہم نے ایک اونچی ہموار ٹھہرنے کے قابل چشمے والی زمین پر رہنے کی جگہ دی۔ اور میرا حکم عام تھا کہ اے پیغمبروں، پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو، کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ لوگوں، یہ دین اسلام تم سب کا مذہب ایک ہی مذہب ہے، اور میں تم لوگوں کا پروردگار ہوں، تو بس مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں نہال ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کو ان کی غفلت میں خاص وقت تک پڑا چھوڑ دو۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی دہشت سے لرز رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی قدرت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے دیتے ہیں، اور پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہی لوگ البتہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دوسروں سے لپک کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم تو کسی شخص کو اس کی قوت سے بڑھ کے تکلیف دیتے ہی نہیں، اور ہمارے پاس تو لوگوں کے اعمال کی کتاب ہے جو بالکل ٹھیک حال بتاتی ہے، اور ان لوگوں کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہیں، اس کے علاوہ ان کے بہت سے اعمال ہیں جنہیں یہ برابر کیا کرتے ہیں، اور یہ باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو یہ لوگ واویلا کرنے لگیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا، آج واویلا مت کرو، تم کو اب ہماری طرف سے مدد نہیں مل سکتی۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اکڑتے، قصہ کہتے بکتے ہوئے ان سے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے ہماری بات قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا ان لوگوں نے اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانا تو اس وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے، یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے؟ ہرگز اسے جنون نہیں،
बल्कि वो तो उनके पास हक बात लेकर आया है और उनमें के अक्सर हक बात से नफरत रखते हैं। और अगर कहीं हक उनकी नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी करता तो सारे आसमान और ज़मीन में और जो लोग उनमें हैं सब के सब बर्बाद हो जाते। बल्कि हम तो इन्हीं के तस्करे जिब्राइल के वास्ते से इनके पास लेकर आए तो ये लोग अपने ही तस्करों से मुंह मोड़ते हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इनसे अपनी रिसालत की कुछ उजरत मांगते हो तो तुम्हारे परवरदिगार की उजरत इससे कहीं बेहतर है और वो तो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। और तुम तो यकीनन उनको सीधी राह की तरफ बुलाते हो और इसमें शक नहीं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो सीधी राह से हटे हुए हैं। और अगर हम उन पर तरस खाएं और जो तकलीफ़ें उनको कुफ्र की वजह से पहुंच रही हैं उनको दफ़ा कर दें तो यकीनन ये लोग और भी अपनी सरकशी पर अड़ जाएं और भटकते फिरें। और हमने इनको अजाब में गिरफ्तार किया तो भी ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और न गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि जब हमने उनके सामने एक सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तो उस वक्त फौरन ये लोग बेआस होकर बैठ रहे। हालांकि वही वो मेहरबान खुदा है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किया, मगर तुम लोग हो ही बहुत कम शुक्र करने वाले। और वही वो खुदा है जिसने तुमको रुए ज़मीन में हर तरफ फैला दिया और फिर एक दिन सब के सब उसी के सामने इकट्ठे किए जाओगे। और वही वो खुदा है जो जिलाता है और मारता है और रात दिन का फेर बदल भी उसी के इख्तियार में है। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते? इन बातों को समझते खाक नहीं, बल्कि जो अगले लोग कहते आए वैसी ही बात ये भी कहने लगे कि जब हम मर जाएंगे और मरकर मिट्टी का ढेर और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या फिर हम दोबारा कब्रों से जिंदा करके निकाले जाएंगे? इसका वादा तो हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादाओं से भी बारहा किया जा चुका है। ये तो बस अगले लोगों के ढकोसले हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि भला अगर तुम लोग कुछ जानते हो तो बताओ ये जमीन और जो लोग उसमें हैं किसके हैं? वो फौरन जवाब देंगे कि खुदा के। तुम कह दो के तो क्या तुम अब भी गौर न करोगे? ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनसे पूछो तो कि सातों आसमानों का मालिक और इतने बड़े अर्श का मालिक कौन है? तो फौरन जवाब देंगे कि सब कुछ खुदा ही का है। अब तुम कहो तो क्या तुम अब भी उससे नहीं डरोगे? ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे पूछो कि भला अगर तुम कुछ जानते हो तो बताओ कि वो कौन शख्स है जिसके इख्तियार में हर चीज की बादशाहत है, वो जिसे चाहता है पनाह देता है और उसके अजाब से पनाह नहीं दी जा सकती। तो ये लोग फौरन बोल उठेंगे कि सब इख्तियार खुदा ही को है। अब तुम कह दो कि तुम पर जादू कहाँ किया जाता है? बात यह है कि हमने उनके पास हक बात पहुँचा दी और ये लोग यकीनन झूठे हैं। ना तो अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बनाया है और ना उनके साथ कोई और खुदा है। अगर ऐसा होता तो उस वक्त हर खुदा अपने अपने मखलूक को लिए लिए फिरता और यकीनन एक दूसरे पर चढ़ाई करता और खूब जंग होती। जो बातें ये लोग खुदा की निस्बत बयान करते हैं उससे खुदा पाको पाकीज़ा है। वो पोशीदा और हाजिर सबसे खूब वाकिफ है, गरज वो उनके शिरक से बिल्कुल पाक और बालातर है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दुआ करो कि ऐ मेरे पालने वाले, जिस अजाब का तूने वादा किया है अगर शायद तू मुझे दिखाए तो परवरदिगारा मुझे इन जालिम लोगों के हमराह न करना। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यकीनन इस पर कादिर हैं कि जिस अजाब का हम उनसे वादा करते हैं तुम्हें दिखा दें और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो। जो कुछ ये लोग तुम्हारी निस्बत बयान करते हैं इससे हम खूब वाकिफ हैं। और ये भी दुआ करो कि ऐ हमारे पालने वाले, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और ऐ मेरे परवरदिगार, इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि शयातीन मेरे पास आएं और कुफ्फार तो मानेंगे नहीं। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आई तो कहने लगे, परवरदिगारा तू मुझे एक बार उस मकाम दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया हूँ फिर वापस कर दे ताकि मैं अब की दफ़ा अच्छे अच्छे काम करूँ।
جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں، یہ ایک لغو بات ہے جسے وہ بک رہا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہوگا۔ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں میں قرابت داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ پھر جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ جہنم کی آگ ان کے منہ کو جھلسا دے گی، اور وہ لوگ منہ بنائے ہوں گے۔ اس وقت ہم پوچھیں گے کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی گئی تھیں؟ ضرور پڑھی گئی تھیں، تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری کم بختی نے آ دبایا اور ہم گمراہ لوگ تھے، پروردگارہ ہم کو اب کی دفعہ کسی طرح اس جہنم سے نکال دے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو البتہ ہم قصوروار ہیں۔ خدا فرمائے گا دور ہو، اسی میں تم کو رہنا ہوگا، اور بس مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو برابر یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تو تم لوگوں نے انہیں مسخرہ بنا لیا، یہاں تک کہ گویا ان لوگوں نے تم سے میری یاد بھلا دی اور تم ان سے برابر ہنستے رہے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا اچھا بدلہ دیا کہ یہی لوگ اپنی خاطر خواہ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ پھر ان سے خدا پوچھے گا کہ آخر تم زمین پر کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے برس کیسا، ہم تو بس پورا ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم۔ تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ خدا فرمائے گا بے شک تم زمین میں بہت ہی کم ٹھہرے، کاش تم اتنی بات بھی دنیا میں سمجھے ہوتے۔ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے؟ تو خدا جو سچا بادشاہ ہر چیز سے برتر و اعلیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے، اور جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش کرے گا اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو بس اس کا حساب کتاب اس کے پروردگار ہی کے پاس ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ کفار ہرگز فلاح پانے والے نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو پروردگارا تو میری امت کو بخش دے اور ترس کھا، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح و روشن آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم غور کر کے نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کی ترس کا لحاظ نہ ہونے پائے، اور ان دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی ہی عورت یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زنا کرنے والی عورت بھی بس زنا کرنے والے ہی مرد یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور سچے ایمانداروں پر تو اس قسم کے تعلقات حرام ہیں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو کہ یہ لوگ خود بدکار ہیں۔ مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور اس کے ثبوت میں اپنے سوا ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ایک کی گواہی 4 مرتبہ اس طرح ہوگی کہ وہ ہر مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں ضرور سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو اس پر خدا کی لعنت، اور عورت کے سر سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کر دے کہ یہ شخص اس کا شوہر اپنے دعوے میں ضرور جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں بیان کرے گی کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب پڑے، اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو دیکھتے کہ تہمت لگانے والوں کا کیا حال ہوتا۔ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے۔ بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی
وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ تم اپنے حق میں اس تہمت کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ سمیٹا وہ اس کی سزا کو خود بھگتے گا، اور ان میں سے جس شخص نے اس تہمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہوگی۔ اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا تو اسی وقت ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا، اور یہ لوگ کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے؟ پھر جب ان لوگوں نے گواہ نہ پیش کیے تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا و آخرت میں خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم لوگوں نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا سخت عذاب آ پہنچتا کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم و یقین نہ تھا، اور لطف یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی تھی، حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی مناسب نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بڑا بھاری بہتان ہے۔ خدا تمہاری نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خبردار پھر کبھی ایسا نہ کرنا، اور خدا تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور خدا اصل حال کو خوب جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے، اور یہ کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق مہربان ہے، تو تم دیکھتے کہ کیا ہوتا۔ اے ایمانداروں، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کرنے کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، مگر خدا تو جسے چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ زیادہ دولت اور مقدور والے ہیں، قرابت داروں اور محتاجوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے لینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی خطا معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے؟ اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن خدا ان کو ٹھیک ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور جان جائیں گے کہ خدا بالکل برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے موزوں ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ لوگ جو کچھ بھی ان کی نسبت بقا کرتے ہیں اس سے یہ لوگ بری الذمہ ہیں، انہی پاک لوگوں کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اے ایمانداروں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں درانہ نہ چلے جاؤ یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لو، اور ان گھروں کے رہنے والوں سے صاحب سلامت کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نصیحت اس لیے ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تا وقتی کہ تم کو خاص طور پر اجازت نہ حاصل ہو جائے ان میں نہ جاؤ۔ اگر تم سے کہا جائے کہ پھر جاؤ تو تم بے تامل پھر جاؤ، یہی تمہارے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اس میں البتہ تم پر کوئی الزام نہیں کہ غیر آباد مکانات میں جس میں تمہارا کوئی اسباب ہو بے اجازت چلے جاؤ، اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو، چھپ نہ سکتا ہو، اس کا گناہ نہیں، اور اپنی اوڑھنیوں کو گھونگھٹ مار کے اپنے گریبانوں سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنے شوہروں یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہر کے باپ داداؤں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنے قسم کی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا گھر کے وہ نوکر چاکر جو مرد صورت ہیں مگر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، یا وہ کمسن لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ ہونے دیا کریں، اور چلنے میں اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھیں کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگار، جھنکار وغیرہ کی خبر ہو جائے۔ اور اے ایمانداروں، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اپنی قوم کے بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے۔ اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو مکاتب ہونے کچھ روپیے کی شرط پر آزادی کا سرخط لینے کی خواہش کریں تو تم اگر ان میں کچھ صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب کر دو، اور خدا کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو بھی دے دو۔ اور تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن ہیں رہنا چاہتی ہیں ان کو دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کی غرض سے حرام کاری پر مجبور نہ کرو، اور جو شخص مجبور کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ خدا اس کی بے بسی کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے ایمانداروں، ہم نے تو تمہارے پاس اپنی واضح و روشن آیتیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی حالتیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں نازل کی۔ خدا تو سارے آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق سینہ ہے جس میں ایک روشن چراغ علم شریعت ہو، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل دل میں ہو، اور قندیل اپنی تڑپ میں گویا ایک جگمگاتا ہوا روشن ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جائے جو نہ پورب کی طرف ہو اور نہ پچھم کی طرف، بلکہ بیچوں بیچ میدان میں اس کا تیل ایسا شفاف ہو کہ اگرچہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں تاہم ایسا معلوم ہو کہ آپ ہی آپ روشن ہو جائے گا۔ غرض ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور، نور کی نور پر جوت پڑ رہی ہے۔ خدا اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور خدا لوگوں کے سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جن کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، جن میں صبح و شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت ہی غافل کر سکتی ہے نہ خرید و فروخت کا معاملہ، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں خوف کے مارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے کچھ اور زیادہ بھی دے، اور خدا تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی کارستانیاں ایسی ہیں جیسے ایک چٹیل میدان کا چمکتا ہوا بالو کہ پیاسا اس کو دور سے تو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا، اور پیاس سے تڑپ کے مر گیا، اور خدا کو اپنے پاس موجود پایا تو اس نے اس کا حساب کتاب پورا چکا دیا، اور خدا تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال کی مثال اس بڑے گہرے دریا کی تاریکیوں کی سی ہے، جیسے ایک لہر اس کے اوپر دوسری اس کے اوپر، ابر تہ بتہ ڈھانکے ہوئے، غرض تاریکیاں ہیں کہ ایک کے اوپر ایک امڑی چلی آتی ہیں، اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو شدت تاریکی سے اسے دیکھ نہ سکے، اور جسے خود خدا ہی نے ہدایت کی روشنی نہ دی ہو تو سمجھ لو کہ اس کے لیے کہیں کوئی روشنی ہی نہیں ہے۔ اے شخص، کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات سارے آسمان و زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے، غرض سب اسی کی تسبیح کیا کرتے ہیں، سب کے سب اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ خوب جانتے ہیں۔
اور جو کچھ یہ بیان کیا کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے، اور سارے آسمان و زمین کی سلطنت خاص خدا ہی کی ہے، اور خدا ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے اس پر بھی نہیں نظر کی کہ یقیناً خدا ہی ابر کو چلاتا ہے، پھر وہی باہم اسے جوڑتا ہے، پھر وہی اسے تہ بتہ رکھتا ہے، تب تو بارش اس کے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور آسمان میں جو جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ ہیں ان میں سے وہی اسے برساتا ہے، پھر انہیں جس کے سر پر چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور جس کے سر سے چاہتا ہے ٹال دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند آنکھوں کی روشنی اچ کے لیے جاتی ہے۔ خدا ہی رات اور دن کو پھیر بدل کرتا رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور خدا ہی نے تمام زمین پر چلنے والے جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 4 پایوں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے یقیناً واضح و روشن آیتیں نازل کی، اور خدا ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ خدا کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور سچ یوں ہے کہ یہ لوگ ایماندار تھے ہی نہیں۔ اور جب وہ لوگ خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں کا ایک فریق روگردانی کرتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ اگر حق ان کی طرف ہوتا تو گردن جھکائے چپ کے رسول کے پاس دوڑے ہوئے آتے۔ کیا ان کے دل میں کفر کا مرض باقی ہے، یا شک میں پڑے ہیں، یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مبادا خدا اور اس کا رسول ان پر ظلم کر بیٹھے گا؟ یہ سب کچھ نہیں، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمانداروں کا قول تو بس یہ ہے کہ جب ان کو خدا اور اس کے رسول کے پاس بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور دل سے مان لیا، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے اور خدا سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، تو ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین نے تمہاری اطاعت کی خدا کی سخت سے سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اگر تم انہیں حکم دو تو بلا عذر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں۔ تم کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے موافق اطاعت اس سے بہتر ہے، اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس پر بھی اگر تم سرتابی کرو گے تو بس رسول پر اتنی ہی تبلیغ واجب ہے جس کے وہ ذمہ دار کیے گئے ہیں، اور جس کے ذمہ دار تم بنائے گئے ہو تم پر واجب ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف طور پر احکام کا پہنچانا فرض ہے۔ اے ایمانداروں، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن روئے زمین پر ضرور اپنا نائب مقرر کرے گا، جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسلام اس پر انہیں ضرور پوری قدرت دے گا، اور ان کے خائف ہونے کے بعد ان کے ہراس کو امن سے ضرور بدل دے گا کہ وہ اطمینان سے میری ہی عبادت کریں گے اور کسی کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے۔ اور جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ اور اے ایماندارو، نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور دل سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ نہ خیال کرو کہ کفار ادھر ادھر زمین میں پھیل کر ہمیں عاجز کر دیں گے، یہ خود عاجز ہو جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمانداروں،
تمہاری لونڈی غلام اور وہ لڑکے جو ابھی تک بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دن رات میں 3 مرتبہ تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کریں، تب آئیں، ایک نماز صبح سے پہلے اور دوسرے جب تم گرمی سے دوپہر کو سونے کے لیے معمولاً کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسری نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ بے اذن آنے میں نہ تم پر کوئی الزام ہے نہ ان پر، کیونکہ ان اوقات کے علاوہ ہیں۔ بضرورت یا بے ضرورت لوگ ایک دوسرے کے پاس چکر لگایا کرتے ہیں۔ یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور اے ایمانداروں، جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں اور جس طرح ان کے قبل بڑی عمر والے گھر میں آنے کی اجازت لے لیا کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی اجازت لے لیا کریں۔ یوں خدا اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتیں، وہ اپنے کپڑے، دوپٹے وغیرہ اتار کر سر ننگا کر ڈالیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو اپنا بناؤ سنگار دکھانا منظور نہیں، اور اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے اور بہتر ہے۔ اور خدا تو سب کی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس بات میں نہ تو اندھے آدمی کے لیے مضائقہ ہے، اور نہ لنگڑے آدمی پر کچھ الزام ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تم لوگوں پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ دادا نانا وغیرہ کے گھروں سے، یا اپنی ماں دادی نانی وغیرہ کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں کہ سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں جانے لگو اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو خود اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو، جو خدا کی طرف سے ایک مبارک، پاک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ خدا یوں اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سچے ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی ایسے کام کے لیے جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لی نہ گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے ہر بات میں اجازت لے لیتے ہیں وہی لوگ دل سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کو مناسب خیال کر کے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور خدا سے اس کی بخشش کی دعا بھی کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو نام لے کر بلایا کرتا ہے، اس طرح آپس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا نہ سمجھو۔ خدا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ مبادا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ خبردار، جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب یقیناً خدا ہی کا ہے۔ جس حالت پر تم ہو خدا خوب جانتا ہے، اور جس دن اس کے پاس یہ لوگ لوٹا کر لائے جائیں گے تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا کرایا ہے بتا دے گا، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ سارے جہان کے لیے خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ وہ خدا کے سارے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور اس نے کسی کو نہ اپنا لڑکا بنایا اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، پھر اسے انداز سے درست کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود دوسرے کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے بھی نہ نقصان پر قابو رکھتے ہیں نہ نفع پر، اور نہ موت ہی پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی پر، اور نہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے بول اٹھے کہ یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے،
جسے اس شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جی سے گڑھ لیا اور کچھ اور لوگوں نے اس افطرا پردازی میں اس کی مدد بھی کی ہے تو یقیناً خود انہی لوگوں نے ظلم و فریب کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں جسے اس نے کسی سے لکھوا لیا ہے، پس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کو اس شخص نے نازل کیا ہے جو سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہوتا، یا کم سے کم اس کے پاس خزانہ ہی آسمان سے گرا دیا جاتا، اور نہیں تو اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا کہ اس سے کھاتا پیتا۔ اور یہ ظالم کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں گڑھی ہیں اور گمراہ ہو گئے، تو اب یہ لوگ کسی طرح راہ پر آ ہی نہیں سکتے۔ خدا تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو ایک باغ کیا چیز ہے، اس سے بہتر بہتیرے ایسے باغات تمہارے واسطے پیدا کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور باغات کے علاوہ ان میں تمہارے واسطے محل بنا دے۔ یہ سب کچھ نہیں بلکہ سچ یوں ہے کہ ان لوگوں نے قیامت ہی کو جھوٹ سمجھا ہے، اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کو دہکا کے تیار کر رکھا ہے کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو جوش کھائے گی، اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے، اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتیری موتوں کو پکارو، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والا باغ، بہشت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، اور آخری ٹھکانہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر ایک لازمی اور مانگا ہوا وعدہ ہے، اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں اس کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، کیا تم ہی نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ ان کے معبود عرض کریں گے، سبحان اللہ، ہم تو خود تیرے بندے تھے، ہمیں یہ کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناتے، پھر اپنے کو کیوں کر معبود بناتے، مگر بات تو یہ تھی کہ تو ہی نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو چین دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری یاد بھلا دی اور یہ خود ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تب کافروں سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں تو تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، تو اب تم نہ ہمارے عذاب کے ٹال دینے کی سخت رکھتے ہو، نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور یاد رکھو تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب یقیناً بلا شک کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو ایک کا ذریعہ آزمائش بنایا۔ مسلمانوں، کیا تم اب بھی صبر کرتے ہو یا نہیں؟ اور تمہارا پروردگار سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ هديناه السبيل إما شاكرا